अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तमाम जो जजेज़ हैं उन्होंने ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि जो इमरान खान का बयान था उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस सिलसिले में एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है जिसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन कयानी करेंगे और कल अब इस पर समाअत होगी। दूसरी जानिब इमरान खान से मुतालिक की एक और समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उनकी 3 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। जो दहशतगर्दी का उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है उसको लेकर, और ये हिदायत की गई है कि 3 रोज़ के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करें। और एक और समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना को लेकर, और इस पर इमरान खान के वकील को जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत दी गई है। एक जानिब ये हालात हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज रुपया फिर गिरावट का शिकार रहा। डॉलर तकरीबन 1 रुपये 60 पैसे महंगा हुआ है। IMF ने अब अगले पीर को जो कैलेंडर जारी किया है उसमें पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के मामले को देखेगा और ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की पेशगी जो इक़दामात हैं उनकी तकमील के बाद IMF अब ये मंजूरी दे देगा। बहरहाल ये हालात हैं और सैलाब जो है उसकी तबाहकारियाँ अपनी जगह जारी हैं। कराची में, सिंध में छतें गिरने के बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। इन तमाम पे बात करेंगे। इरशाद साहब, कराची का कल का इलेक्शन हमने देखा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्ट्री हुई और 1 वर्सेस ऑल चल रहा था। हमने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात देखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर फतह समेटी। लेकिन ये जो रविश है इदारों को धमकाने की और एक मज़ाहमत की और एक रिवायत से हट के बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की, आप नहीं समझते जो सियासी और इंतखाबी कामयाबियाँ कामरानियाँ इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं उन पर ये असर होगा और ये पॉलिसी धमकाने की PTI को दूररस सियासत के लिए कहीं नुकसान देना हो? देखें, एक तो ये मकबूलियत का मामला है, अब तो वो इस्टेब्लिश हो गया है। अब कराची का इलेक्शन अगर देखें तो सारी सियासी जमातें, यानी जो PDM में हैं, जो हुक्मरान हैं, जिनके पास वसाइल हैं, MQM तो खैर का तो दावा ही ये था कि कराची हमारा है, उसका उम्मीदवार है। उसकी हिमायत ज़रदारी साहब भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं, ANP और बाकी जमातें भी कर रहे हैं, लेकिन वो आधे से भी कम वोट ले पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मकबूलियत में अब कोई शक नहीं रहा कि वो सिर्फ़ पंजाब में मकबूल नहीं है या KPK में मकबूल नहीं है, बल्कि वो सिंध में भी मकबूल हैं। तो ये मकबूलियत जो होती है किसी लीडर की, और जो मकबूल अवामी लीडर होते हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अब वो ये नहीं कह सकते कि वो जो गुफ्तगू करें, क्योंकि वो रोल मॉडल बन जाते हैं जी। सियासतदान वैसे भी रोल मॉडल होता है, लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला मकबूलियत अता करे उसकी ज़िम्मेदारी फिर बढ़ जाती है। और उसको सिर्फ़ ज़िम्मेदारी ये नहीं होती कि आप जो इक़दामात करें वो आइन और कानून के तहत होने चाहिए, बल्कि ये ज़िम्मेदारी भी होती है जो आप गुफ्तगू करें जी, उसके अंदर कोई ऐसा शायबा नहीं होना चाहिए कि वो कोई किसी सतह से गिरी हुई चीज़ हो, कानून की ज़द में आती हो, आइन की ज़द में आती हो, मुआशरे में इंतशार फैलाती हो, मुआशरे के जो सतून हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, और उन पर एक दबाव पड़ता हो उस गुफ्तगू से। तो इमरान खान साहब ने परसों बल्कि वो मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है जी। लेकिन जब ज़िम्मेदारी आपकी ज़्यादा है तो फिर आप गुफ्तगू में भी बहुत ज़्यादा मोहतात हों। ये मैं तो खैर आपके इल्म में है, कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ जी कि खान साहब जो हैं वो गुफ्तगू करते हुए बसा औकात वो या तो उनकी गिरफ्त नहीं होती अल्फाज पर, या बसा औकात जोश जज्बात में वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो एक कौमी लीडर को ज़ेब नहीं देती। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, फैसला तो वहाँ होगा कि ये इससे तौहीन अदालत बनती है नहीं बनती। क्या वो उन्होंने जो कुछ कहा, ये कहा कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये पब्लिक इज्तिमाआत में इस तरह की बातें करने की क्या ज़रूरत है? आपने जो कार्रवाई करनी है इक़्तिदार में आने के बाद करनी है वो आप कीजिएगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इरशाद साहब। अब इसके मुहर्रिकात क्या हैं बुनियादी तौर पे कि ऐसा इतनी मकबूलियत और इतनी कामयाबी, इंतखाबी सियासी कामयाबी के बावजूद ये रवैया क्यों अपनाया जा रहा है?
خان صاحب کی جانب سے. زرتاج گل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. اب بنیادی سوال یہ ارشاد صاحب, اگر تو یہ بوکھلاہٹ ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے, کہ کیا آپ کو کسی بات کا خوف ہے جو اس وقت معاملات آپ نہیں, اس میں دیکھیں بوکھلاہٹ کا ایشو نہیں ہے, عمران صاحب کا غصے کا ایشو ہے. یہ جو شہباز گل کا معاملہ ہوا ہے اور جس انداز میں انہیں ٹریٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے بقول, خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنسی تشدد ہوا ہے. اگر وہ ایسا ہوا ہے تو یہ بہت ہی توہین آمیز ہے اس معاشرے کے لیے جی, کہ ایک شخص جو ایک پروفیسر ہے, اشفاق صاحب جو مشہور زمانہ اشفاق صاحب ہیں, وہ کہتے تھے کہ میں وہاں باہر فرانس میں, فرانس کا واقعہ ہالینڈ میں غالباً وہ وہاں پڑھاتے تھے, تو ان کا چالان ہو گیا. ڈرائیونگ انہوں نے دوران ڈرائیونگ ان کا چالان ہو گیا. جی, وہ جب عدالت میں گئے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو جج نے, مجسٹریٹ نے کہا کہ میری عدالت میں ایک استاد موجود ہے, ایک ٹیچر موجود ہے. اور وہ خود بھی کھڑا ہو گیا اور وہ سارے جو لوگ وہاں موجود تھے, وکیل تھے اور موکل تھے, وہ سارے کھڑے ہو گئے جی, اس کے احترام میں, استاد کے احترام میں. اور ہمارے یہاں ایک شخص جو ایک ہائی پروفائل شخص ہے اس معنوں میں کہ وہ عمران خان کا سابق وزیر اعظم پاکستان کا چیف آف سٹاف ہے, وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے, اور اس کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوتا ہے تو, لیکن یہ غصے پر قابو پانا ہی تو اصل کمال ہوتا ہے لیڈرشپ کا. غصہ ہوگا, آپ کو ہونا چاہیے اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دھمکیاں دینا شروع کر دیں. یہ آپ کے منصب کے بھی متقاضی نہیں ہے, متقاضی نہیں ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو زرتاج گل صاحبہ سے ہم یہی پوچھیں گے کہ اتنا خان صاحب غصے میں کیوں ہیں, اتنا کیا معاملہ ہے, فرسٹریشن ہے کہ وہ اب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں؟ دیکھیے عارف صاحب, ایک سیریز آف ایکشن ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا, ہمیں وزیر اعظم کے منصب پہ بٹھایا, ہماری حکومت بنی, ہم نے ہمارے پاس جو خزانہ جو یہ لوگ لوٹ کے گئے تھے اس کے باوجود جو ہم نے ریلیف دیا, چاہے وہ 10 بلین ٹری سونامی تھا, چاہے 7 پروگرام تھا, چاہے ایجوکیشن کے ریفارمز تھی, چاہے پولیس ریفارمز تھی, یا ہم لوگوں نے جس طریقے سے ہیلتھ کا بجٹ دیا, اس طریقے سے ہم لوگوں نے انصاف دیا, نہ ہم نے لڑائی کی, نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا, نہ ہم نے کسی کو دھمکی دی. ہم نے کیا کیا, نہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا. ہم گئے سیدھا عوام کے پاس گئے اور عوام سے کہا کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا, آپ ہمیں دوبارہ جتوائیں اور ہمیں لے کر جائیں. اور ہم اسمبلیاں توڑ کے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بھی عوام کے پاس جائے, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو وہ یہاں پہ آ جائے. اچھا, اس دن سے جب یہ پرامن تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے, جب یہ پروٹیسٹ کرتی ہے, جب اپنی لیگل رائٹ کو استعمال کرتی ہے, تو کبھی ہمارے کارکنان کو شہید کیا جاتا ہے, کبھی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے, خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے, چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی جاتی ہے, ہمارے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے, لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, ربڑ کی گولیاں ماری جاتی ہے, ہراساں کیا جاتا ہے, ہمارے اوپر مقدمے کیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ عوام کی عدالت کے علاوہ ہمارے پاس کون سی عدالت ہے؟ ابھی اگر آپ دیکھ لیں ساؤتھ پنجاب کے اندر بدترین سیلاب آیا ہوا ہے, عوام ہمارے اس وقت قبرستان ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں, عوام جو ہے وہ ان کے پاس لاشیں دفنانے کے لیے جگہ ختم ہو گئی ہے, راشن موجود نہیں ہے, خیمے موجود نہیں ہے, بزرگ بچے عورتیں جو ہیں وہ اس وقت محصور ہیں. لیکن اس پی ڈی ایم کی جماعت جس کے پاس پوری انتظامیہ ہے, جس کے پاس این ڈی ایم اے موجود ہے, جس کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کا سارا فنڈ موجود ہے, اس کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے؟ فکر تو اس کو یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت نہاتے عوام جو اس وقت آزمائش کے اندر, سیلاب کے اندر ہے, ان کے مدد کی جائے. 200 سے 300 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سیلابی ریلوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں. ان کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے شہباز گل کو ٹارچر کیسے کرنا ہے؟ نہیں, یہ ٹھیک ہے, آپ درست فرما رہی ہیں, درست فرما رہی ہیں. جی, میں عرض کرتا ہوں, آپ بات جاری رکھیے گا. پنجاب میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے, پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے ان سیلاب زدگان کے لیے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ ہم لوگ سیلاب زدگان جو اس وقت پنجاب حکومت اکیلے اس وقت لڑ رہی, اتنی بڑی آفت ہے کہ 13 کے 13 رودکویاں ہمارے اوپر ابل پڑے. سانگڑ سے لے کر تونسا تک, تونسا سے لے کر وڈور تک, وڈور سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک ہمارے بند ٹوٹ گئے ہیں, پل ہمارے ٹوٹ گئے ہیں, مسلسل ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے, ہمارے گھر جو وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, لوگ اس کے اندر محسوس ہے. انتظامیہ الرٹ کری ہے اس وقت ڈیرہ غازی خان کے اندر
بدترین سیلاب اور اس کی جو تباہکاری آئی ہوئی ہے. میں فیلڈ میں نکلی ہوئی, ڈی سی صاحبان نکلی ہوئی, پولیس نکلی ہوئی ہے. ہر جو ادارہ وہ اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر کھڑا. ہم انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آفت اتنی بڑی ہے. پکا ہوا کھانا بھی دے رہے, راشن بھی دے رہے, انسانی جانوں کو بھی بچا رہے, 1122 بھی الرٹ کھڑی ہے, لیکن اتنی بڑی آفت ہے کہ اکیلے صبح نہیں لڑ سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ جب لاشیں دفنانے کے لیے ڈیرہ غازی خان میں جگہ کم ہو گئی ہیں, اور ہمارے بچے اس وقت گھروں کے اندر محصور ہیں, سیلاب کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں, قبرستان ہمارے ڈوبے میں, کیا اس وزیر اعظم کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت یہ شہباز گل کا ڈمی ایک اور لے کر آئے اور ثابت کرے کہ نہیں یہ وہ شہباز گل نہیں ہے, اوچے ہتھ کنڈے استعمال کرے یا اس کے اوپر ٹارچر کرے, سیل کے اندر پولیس کے اندر اس کے اوپر ٹارچر کرے؟ کیا اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ جو دلوں کا وزیر اعظم ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹ ہے, عمران خان, اس کو جا کے محسور کرے کہ میں اس کے اوپر جو میں اس کو جیل کے اندر ڈالوں گا؟ ہر اوچا ہتھ کنڈا وہ ہمارے خلاف استعمال کرے. ہم نے کون سی دھمکیاں دی ہیں؟ آپ کو ان کی دھمکیاں بھول گئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اوپر اگر چاہتے تو ہم ان کو اوپر چرچ بھی ڈال سکتے تھے؟ ایسا تو انہوں نے نہیں, دیکھیں جو انہوں نے کیا یا کہا وہ غلط تھا. جواز تو نہیں بنتا کہ خان صاحب جو مقبول لیڈر ہیں, جو وزیر اعظم 3.5 سال تک ملک رہے ہیں, کہ وہ بھی وہی زبان استعمال کرنا شروع کر دیں جو رانا ثناء اللہ کرتے ہیں. کوئی فرق تو ہونا چاہیے. آپ تو انصاف کی بات کرتے ہیں, قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. آپ کو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو قانون کی زد میں آتی ہو, آئین کے خلاف ہو, یا ایک جو ادارے ہیں قومی انصاف فراہم کرنے والے یا امن فراہم کرنے والے, وہ خوف کا شکار ہو جائیں. سوال تو میرا یہ ہے. ارشاد ارسال صاحب, بہت زیادہ آپ کا تجربہ ہے سیاست کے اندر, آپ استادوں کے اندر آتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک پولیٹیکل جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا, 23 سال کے ان کی جدوجہد اور 3 سال کی ان کی حکومت, ایک کسی کے اوپر ہم نے پرچہ کرایا, نہ ہم نے کسی کے اوپر FIR کرائی, نہ کسی کے اوپر شیلنگ کرائی. شیلنگ ہمارے اوپر ہوئی, لاٹھی چارج ہمارے اوپر ہوا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گزشتہ روز کراچی کے اندر ضمنی مارکہ ہوا اور یہ نشست ڈاکٹر عامر لیاقت کی رحلت کے بعد خالی ہوئی تھی. NA 245 اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے محمود مولوی 29,266 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. دوسرے نمبر پر MQM کے معید انور 13,119 ووٹ لے سکے. یہاں پہ پاکستان کی ایک بڑی معناس سیاسی شخصیت ڈاکٹر فاروق ستار بھی یہاں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے 3,479 ووٹ لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کراچی کی سیاست میں آزاد امیدوار کتنا میٹر کرتے ہیں اور پارٹی کتنی میٹر کرتی ہے. بہرحال ارشاد صاحب, ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے, یہ ایک کامیابی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمود مولوی جیتنے کے بعد پارلیمان کا حصہ نہیں بنیں گے, پھر بھی کراچی کے لوگوں نے, NA 245 کے لوگوں نے PTI پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ کامیابیاں, کیا پارٹی پالیسی اس وقت ان کامیابیوں کے اثرات کو زائل نہیں کر رہی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کامیابی کے 3 پہلو ہیں. جی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ سیٹ 2018 میں عامر لیاقت صاحب نے PTI کے ٹکٹ پر جیتی. جی. اور 2022 میں یہ کہہ کر پیپلز پارٹی PTI سے دغا کیا کہ میرے حلقے کے عوام کی یہ خواہش ہے کہ میں PTI کا ساتھ چھوڑ دوں. جی. دوسرا, MQM نے PTI کا ساتھ اس لیے چھوڑا, عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں کردار ادا کیا کہ جی ہم کراچی کے لیے PTI نے کچھ نہیں کیا یا عمران خان نے کچھ نہیں کیا اور اس لیے ہم الگ ہو رہے ہیں. ہمارے لوگ جو کراچی کے عوام چاہتے ہیں کہ ہم PDM کا ساتھ دیں. جی. اور تیسرا یہ ہے کہ جو مد مقابل پارٹی تھی جناب MQM, اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی حمایت حاصل تھی. مسلم لیگ نون کی, ANP کی, JUI کی, پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ تک ودرا سارا کیا. کچھ. اب کامیابی سے یہ ثابت ہوا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے تو اس وقت نہ نیریٹو MQM کا درست تھا, ان پر حلقے کا کوئی دباؤ نہیں تھا, بلکہ وہ اپنے مفادات کی خاطر
ذاتی مفادات کی خاطر. سیاسی مفادات تو ہر پارٹی کا ہوتا ہے, سیاسی مفاد بھی ان کا سرو نہیں ہوا نا. نہ عامر لیاقت صاحب پر کوئی دباؤ تھا اور نہ پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس قابل رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا مل جل کر مقابلہ کر سکیں. یہ تو ہے ایک ایسا پہلو جس پر غور کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو بھی اور حکومت کو بھی. جی, یہ جو نمائشی اقدامات اور بیانات سے عمران خان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, نہ آپ دباؤ سے مقابلہ کر سکتے ہیں. نہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے حکام سے کہ بجلی کیسے مہنگی ہو گئی. نوٹس لیا انہوں نے بجلی مہنگی ہونے پہ. اب یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے اندر ریئیکشن پیدا کرتی ہے. جو نوجوان نسل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اتنا احمق کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک چیز آپ خود کر رہے ہیں, بار بار بجلی کے ریٹ 3-4 دفعہ تو آپ بڑھا چکے ہیں, ابھی 4 روپے 90 پیسے اور بڑھانے ہیں, اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے مہنگی ہوگی. کمال ہے بھائی, یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے وہاں واشنگٹن میں بیٹھ کے مہنگی کر دی ہے. وہ آپ کے وفاقی وزیر ہیں, وہ تو فخری آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم ریاست کو بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, دیوالیہ پن سے نکل, یعنی عوام دیوالیہ ہو رہے ہیں اور ملک کو دیوالیہ پن سے بچایا جا رہا ہے مہنگائی کے ذریعے اور ٹیکسز کے ذریعے اور اس طرح کی چیزیں سے. تو یہ وہ ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے وہاں الیکشن جیتا. اب یہ جو پوائنٹ آپ نے کہا کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ہماری نمائندگی نہیں کرنی, محمود مولوی صاحب نے, انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا. جی, لیکن وہ ضد ہے ان کی کہ چونکہ مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یا جو ان کے بقول عمران خان کے بقول مسلط کیے گئے ہیں, اس لیے ان کے بندے کو ہرانا ہے. ارشاد صاحب, ایک بڑی روایتی طور پہ ایک بات رہتی تھی کہ جس حکومت کی صوبے میں جس جماعت کی صوبے میں حکومت ہو عمومی طور پہ وہی لوگ جیتتے ہیں. یہ روایات ٹوٹنا شروع ہوئیں کہ جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور نون لیگ ضمنی الیکشن جیتتی آئی. اب پیپلز پارٹی کا NA-245 میں کیا کردار رہا؟ حکومت ان کے پاس ہے, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی وڈرا کر دیا, لیکن کیا وہ تن من دھن کے ساتھ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ تھے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا وہ ایسے ہوں. نہیں, کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کل کو اپنی سیاست بھی تو وہاں پہ کرنی ہے. نہیں, یہ سیٹ تو کبھی پیپلز پارٹی کے پاس رہی نہیں تھی, لیکن پیپلز پارٹی بھی تو بڑی نہیں تھی. اس وقت پیپلز پارٹی کا ایشو ایم کیو ایم نہیں ہے, عمران خان ہے, پی ٹی آئی ہے. وہ کیوں نہیں ساتھ دیں؟ اصل تو چیز ہے نیچا دکھانا عمران خان کو. اگر وہاں ناکامی ہوئی, یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں کامیابی ہو تو وہ تو پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا یا فلاں کا ہے, لیکن ناکامی ہو تو وہ صرف ایم کیو ایم کے. یہ سب کی ناکامی ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور جب ناکامی کو آپ تسلیم کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ. اصل میں ہوا کیا ہے, ہو یہ رہا ہے, اگلے دن ایک پرانے سیاستدان ہیں, بزرگ سیاستدان ہیں, بڑے بااثر, الیکٹیبل ہیں, 1970 سے الیکشن جیتتے چلے آ رہے ہیں, کبھی قومی کبھی صوبائی. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی اس وقت جو سب سے زیادہ مجھے محسوس ہوتا ہے, دیہات میں بیٹھ کے وہ اپنے حلقے میں تھے, کہ وہ جو ذات 85 سے ذات برادری کی, تعصبات کی, مسلکوں کی سیاست شروع ہوئی تھی, پیسے کی, وسائل کی, اس سے ہم نجات حاصل کر رہے ہیں. نظریاتی بنیادوں پر ووٹ پڑ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ امیدوار کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے, کتنا بااثر, کتنے پیسے یہ خرچ. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ صاف ستھرا ہے یا اس پارٹی کا ہے جو نظریے کی بات کر رہی ہے, اس لیے ووٹ. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو کراچی کا الیکشن ہے ارشاد صاحب, کراچی کے الیکشن میں کراچی کے بہت سینئر سیاستدان سے میری بات ہوئی. ان کا جو حساب کتاب تھا وہ فاروق ستار صاحب کو جتائے ہوئے تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ اس حلقے میں میمن برادری بڑی زیادہ ہے, اور وہی جو ایک روایتی طریقہ کار ہے جو پیرامیٹرز ہیں. ہاں, اور پھر ایم کیو ایم سے لوگ نالاں بھی ہیں, پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں, اسمبلی میں جانا نہیں, اس لیے وہ فاروق ستار صاحب کو منجھے ہوئے سیاستدان. لیکن وہ جب نتیجہ آیا تو 3479 ووٹ فاروق ستار صاحب کے نکلے. تو یہ بات بالکل اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو روایتی برادری اور علاقائی اور ایک جو متعصب قسم کی سیاست رہی, اس کی بھی ایک طرح سے نفی ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق ڈیپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی صاحب نے. بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے وقت کا. کنڈی صاحب آپ اس وقت سیلاب زدہ علاقے میں, اس پہ بھی ہم آئیں گے, لیکن یہ کل کراچی میں آپ کا جو حکمراں اتحاد ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ سارے مل کر بھی پی ٹی آئی کو شکست نہ دے سکے, کیا وجہ رہی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل کل کراچی میں الیکشن ہوا تھا اور یہ سیٹ جو تھی ماضی میں بھی پی ٹی آئی یہ سیٹ جیتی تھی اور ان کی سیٹیں وہ جیتے ہیں. لہٰذا ہم نے ہمیشہ ایک جمہوری جماعت ہے, سندھ میں ہماری حکومت ہے, ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی الیکشن میں دھاندلی ہو. ہم ماضی میں ہمارے ساتھ جو الیکشن میں ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ, ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جس کو بھی عوام ووٹ دے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. کل عوام نے, کراچی کے عوام نے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ جیتا. ہم یہ نہیں کر رہے تھے کہ ہم کوئی جو ہے پتہ چلے کہ جی وہ پریزائڈنگ افسر مسنگ ہے یا غوا ہو چکے ہیں یا فالج ہے. الیکشن ہوا, وہ جیتے, بالکل جیتے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ فرمائیں کہ جب عامر لیاقت صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی, آپ کی طرف آئے تھے, اس وقت انہوں نے بھی یہ کہا, ایم کیو ایم نے بھی یہ کہا کہ جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیے نہیں چل سکتے کہ وہ کراچی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا, حلقے کے لیے کچھ نہیں کیا, ہم عوام میں نہیں جا سکتے. آپ کا بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کا بھی بیانیہ یہی تھا. تو یہ پھر الیکشن جیتنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ ابھی بھی طاقتور ہے اور آپ کا جو بیانیہ تھا وہ اس کو شکست ہوئی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا, کیونکہ ایک سیٹ پہ آپ اس چیز کا موازنہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر اگر میں آپ کو مثال دوں کہ سندھ میں فرسٹ فیز کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کی. اب سیکنڈ فیز 28 تاریخ کو ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں, ہماری دعا ہے کہ ہو جائے, کیونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے موسمیاتی یا جو پانی اور سیلاب اور بارشوں کا ہے اس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کینسل ہو, دوسرا فیز بھی ہو جائے گا تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ پورے اس میں سیکنڈ فیز میں جو سندھ کی عوام ہے وہ کس کو ووٹ کرتی ہے. تو ایک سیٹ سے آپ اس چیز کا اخذ نہیں کر سکتے کیا چیز ہے یا کیا نہیں ہے. جب الیکشن ہوگا, جنرل الیکشن ہوگا, ہماری آج بھی یہی پوائنٹ آف ویو پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ آئیں الیکشن ریفارمز کریں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ایسے ہوں کہ کم از کم کوئی بھی سیاسی جماعت الزام نہ لگا سکے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. اس کے بعد عوام کی مرضی, اگر عوام ہمیں ووٹ کرتی ہے تو ہمیں حق ہے حکمرانی کرنے کا, اگر ہمیں ووٹ نہیں دیتی ہے کسی اور جماعت کو ووٹ دیتی ہے تو ان کا حق بنتا ہے وہ حکمرانی کرنے کا, یا پھر اتحادی جماعت. اب میں مثال دوں کہ آج ان کے اتحادی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہمارے اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے سازش ہو گئی ہے, ہمارے خلاف ہی ہو گئی. بھئی یہ اتحادی جماعتیں تو 2008 میں ہمارے ساتھ تھی, پھر 13 میں کچھ جماعتیں پی ایم ایل این کے ساتھ تھی, کل وہ آپ کے ساتھ تھی, آج آپ کے ساتھ نہیں ہے تو سازش ہو گئی ہے. کنڈی صاحب, رات ہم نے دیکھا بنی گالہ میں اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی پی ٹی آئی کے کارکن نکلے اور یہ خبر پھیل رہی تھی کہ عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ گزشتہ رات گرفتار کر لیا جائے. پھر ایک اطلاع یہ بھی آئی, یہ خبر یہ بھی آئی کہ آصف زرداری صاحب اس بات پہ ولنگ نہیں ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے, اس کو سیاسی فائدہ اس سے ملے گا. پیپلز پارٹی عمران خان کی یہ جو گزشتہ روز کی ایف آئی آر ہے اس پہ کیا گرفتاری کی خواہش رکھتی ہے؟ کیا پیپلز یا اتحاد کے فیصلے کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی جائے گی؟ دیکھیں, اس میں ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی نہیں آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہے. ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں, ہم پی ٹی آئی کا پاکستان نہیں چاہتے ہیں. ہم ایک پاکستان چاہتے ہیں جس میں آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے ایک قانون ہو. اگر قانون نے, انہوں نے دیکھا ہے, حکومت نے دیکھا ہے, اسٹیٹ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا, اور آپ مجھے بتائیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے 100 موٹ ایکشن لے لیا ہے کہ آپ نے جو ہے جا کے جج کو آپ دھمکیاں دیں, آپ اداروں کو دھمکیاں دیں, آپ آئی جی کو دھمکی دیں, آپ سب کو دھمکیاں دیں کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا تو پھر میں ایسے اور ایسے کر دوں گا. دوسری بات یہ, لیڈر تو یہ ہوتے ہیں کہ جو ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. پھر آپ کیوں لوگوں کو بلاتے ہیں, آؤ مجھے بچاؤ, گرفتاری سے مجھے بچاؤ, نکلو روڈوں پہ کہ مجھے گرفت. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈرتے نہیں ہیں جیلوں سے اور تھانوں سے اور ان چیزوں سے. پھر جب آپ ایک غیر قانونی کام کرتے ہیں, آپ کو پکڑنے کے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی آؤ مجھے بچاؤ. لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کئی دفعہ اسد علی زرداری صاحب نے جو ہے 11-14 سال جیل گزاری ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کوڑے کھائے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, کال کوٹری میں رہے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. یہ تو ہمیں کل پتہ چلا کہ کتنے تگڑے لوگ ہیں اور کتنے بہادر لوگ ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو بلایا گیا مجھے. اور اگر حکومت گرفتار کرنا چاہتی اور ایسا کچھ چیز ہوتا تو گرفتار کر لیتی, پھر یہ لوگ ان کو نہیں بچا سکتے. دیکھیں جب گرفتاری ہوگی, قانون کو آپ ہاتھ میں لیں گے تو قانون ایکشن میں آئے گا. پھر آپ کو چاہے آپ لبرٹی میں مارکیٹ میں لوگوں کو لے آئیں, چاہے پشاور میں لیں, جدھر بھی لیں, وہ تو ان کو نہیں دے سکتی. آپ کس قانون کے تحت آپ قانون توڑیں گے
قانون ایکشن میں آئے گا، اس چاہے وہ فیصل کریم کنڈی ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی اور۔ نہیں، لیکن یہ جو لوگ نکلے ہیں، ایک تو عمران خان نے تو خیر یہ بیان نہیں دیا تھا، ان کے دوسرے سطح کے لوگوں نے یہ کہا تھا، یہ تو لوگوں کی ان کے ساتھ وابستگی ہے، اور خواجہ آصف صاحب ایک ٹی وی انٹرویو میں ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جب جناب نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، پھر جب وہ ہسپتال میں تھے تو 100 لوگ بھی نہیں نکلے۔ تو اگر عمران خان کی گرفتاری کا سن کر لوگ نکل آتے ہیں اسلام آباد میں، پشاور میں، لاہور میں، ملتان میں، کراچی میں، تو یہ تو ایک ان کی مقبولیت ہے، تو پھر ان کی گرفتاری مناسب ہوگی سیاسی طور پر، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر میں پاکستان میں مقبول ہوں اور میں پاکستان میں لوگ میرے اس پہ، پہلی بات تو میں ہے کہ میں یہ نہیں مانتا کہ عمران خان نے کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ ٹویٹ نہیں کی، اسٹیٹمنٹ نہیں دی، یہ صرف بڑھ کے مارتے ہیں، یہ سلطان رے کے ڈائلاگ مارتا ہے۔ جب اگر قانون نے اس کو گرفتار کیا، اور جب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا وہ اپوننٹ ہے اس کو آج گرفتار کر لو، اگر قانون نے اس کو گرفتار کیا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے لیے کتنے لوگ نکلتے ہیں، کیا ہیں، پھر نکلے لوگوں کا حق ہے وہ احتجاج بھی کریں، لیکن قانون، آئین، پاکستان کا ایک آئین ہے، پاکستان کے آئین کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں، قانون کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہی لوگ کہتے تھے نا کہ غریب اور امیر کے لیے قانون ہونا چاہیے، تو غریب اور امیر کے لیے ہی قانون ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج جس طریقے سے وہ گل صاحب جو تھے وہ 2 دن پہلے جو ڈرامہ کر رہے تھے، آج کتنے حشاش بشاش اور کس طریقے سے مطلب ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ضمانت ہوگی، آپ 2 دن تک، تو 2 دن کے اندر 48 گھنٹے میں مجھے یہی پتہ نہیں ہے، میں تو ان کے ڈاکٹروں کی ٹیم سے پوچھوں گا کہ آپ نے ان کو کون سے انجیکشن لگائے ہیں یا کون سی دوائی دی ہے کہ 2 دنوں میں وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی ریس دوڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ آپ یہی سمجھتے ہیں رانا ثناء صاحب کی طرح کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، نہ ان پر تشدد ہوا ہے، نہ یہ بیمار تھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی پر کے ورکر کے اوپر جو ہے وہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے تو دیکھیں، اسلام آباد پولیس نے بھی ایک اشتہار دیا تھا، وہ دیتا کہ کسی کے پاس بھی اگر کوئی ثبوت ہیں، جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور بڑے افسوسناک بات ہے کہ ان کا لیڈر کہا ہے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں، ایک پارٹی کا لیڈر ایسی اسٹیٹمنٹ دے، اس کے پاس ثبوت ہوں، اگر ان کے پاس وہ ثبوت ہیں تو اسلام آباد پولیس نے اپنا ہیلپ لائن نمبر بھی دیا تھا، اپنا ایڈریس بھی دیا تھا، عدالتیں بھی تھیں، آج بھی عدالت تھی، ادھر لے کے آتے، ان کے پاس جو بھی ثبوت ہوتے۔ جوڈیشری نے بھی کہا کہ کندی صاحب، آپ سیاسی ورکر ہیں، سیاسی خاندان سے تعلق ہے، پولیس تشدد، جو پولیس کسٹڈی میں تشدد ہوتا ہے، اس کا کبھی کوئی ثبوت ہوتا ہے آج تک آیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس کا زیادتی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ہے وہ ثبوت لے کے آئیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے کہ غلط ہوا ہے۔ لیکن آج جب ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق، آج جب عدالت کے ججوں کے مطابق ان کے اوپر تشدد نہیں، ہم دیکھیں، ہم ماضی میں بھی یہ کہتے تھے، ایسا مت کرو، زرداری صاحب کہتے تھے نا، اس دن سے ڈرو جس دن آپ کو لوگ بلائیں گے۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ زرداری صاحب جب جیل میں جاتے ہیں ویل چیئر پہ اور سٹک پکڑ لیتے ہیں، کل خود وہ ویل چیئر پہ تھا۔ جب فریال تالپور کو رات کے وقت جیل کھول کر اسپتال سے رات کے وقت شفٹ کیا گیا تو اس وقت یہ کیا کہتے تھے؟ ان کے بیانات دیکھیں، ہمارے متعلق، ہمارے لیڈروں کے متعلق، ہمارے ورکروں کے متعلق یہ کیا بیانات دیتے تھے۔ پھر نواز شریف کی میں بات کر لیتا ہوں، یہ کہتے تھے کہ یہ مکاری کے ذریعے چلا گیا، چلو میں مان لیتا ہوں کہ چلا گیا، کس نے اپروول دی تھی؟ آپ کے ہیلتھ منسٹر نے، آپ کے ڈاکٹر فیصل سلطان نے، آپ لوگوں نے اس کو بھیجا تھا، تو آپ ملوث تھے۔ چند دن بعد عمران خان صاحب کا آپ سنیں گے کہ میرے اوپر پریشر تھا، پھر آپ اگر اتنے کمزور ہیں، اتنے لیٹ ہیں ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، پھر آپ حکمران نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کنڈی صاحب، ایک بڑا جینون مسئلہ ہے پاکستان کی عوام کا۔ سندھ میں چھتیں گری ہیں، جن بیچاروں کے کچے مکان تھے، 30-31 کے قریب لوگ جان سے گئے ہیں۔ 1967 میں پیپلز پارٹی بنی، آپ کا نعرہ تھا اس وقت روٹی کپڑا اور مکان، اور تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں، 15 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے۔ اگر وہاں آج بھی لوگ چھتیں گرنے سے اپنی جان سے جا رہے ہیں تو اس میں کہیں کوتاہی تو رہ گئی ہے نا، کوئی کمی تو رہ گئی ہے آپ کی جانب سے؟ بالکل، میں اس بات پہ آنا چاہتا تھا، آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ ہم فلڈ پہ بات میں، کہ ورنہ فلڈ پہ میں شروع پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، روٹی کپڑا مکان ہماری پارٹی کا منشور ہے اور ہم ہیں۔ آج اگر ARY چینل بند ہوا تھا، پیپلز پارٹی میں یہ جرت تھی کہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ان 4000 ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا۔
टैंकर्स को, मालकान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, जी। लेकिन उन 4000 मुलाजमीन को जो कैमरामैन थे या बाकी स्टाफ, उनको तो खामखा फर्क पड़ता। इसलिए हमारा जो रोटी कपड़ा मकान का नारा था, हम उन 4000 मुलाजमीन के साथ खड़े थे, हमें ये अखलाकी जरूरत थी। लेकिन जब जियो के दफ्तर पर पथराव किया जाता था, हरासा किया जाता था लोगों को, किसी भी पीटीआई के मुझे लीडर का ट्वीट दिखा दें या मैसेज दिखा दें या बयान दिखा दें कि उन्होंने कहा कि गलत काम हो रहा है, ऐसे ना करें, ठीक है, लेकिन हमें ये इखलाक थे। जहां तक ये बात हुई, देखें मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेर इस्माइल खान में, ये जो फ्लड है ये 2010 से भी ज्यादा फ्लड है। यहाँ पर भी देखें लोगों के घरों के घर और शहर के शहर मिसमार हो चुके हैं, छतें गिरी हैं, सिंध में भी गिरी हैं, बलूचिस्तान में भी गिरी हैं, साउथ पंजाब में भी गिरी हैं, केपी में भी गिरी। देखें कुदरती आफत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर आप कहें कि पक्के पक्के मकानात गिरे हैं, अगर आप बोलें कि अगर मकानात गिरे, छतें गिरे, इसमें सिंध हुकूमत का कसूर है, देखें कुदरत के साथ इस आफत के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मुख्तलिफ टीम भी शायद, देखें आज हम किस में लगे हुए हैं कि गिल साहब की जमानत हो रही है नहीं हो रही है, इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है नहीं हो रहा है, फैसल कुंडी के साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा। आज हमारी कौम जो है वो बेसर समानी की हालत में पड़ी हुई है। आज हमारी कौम को जो है, जो जिनके ऊपर फ्लड आया हुआ है, उनको राशन और टेंट चाहिए। आज हमारी सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमतों को चाहिए कि हम लोगों में जाएं, हम सियासी जमातें लोगों में जाएं, एंकर्स उधर जाकर प्रोग्राम कर दुनिया को दिखाएं कि क्या हो रहा है। लेकिन टीवी चैनल अगर आप देखें, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट हो जाए। अगर हम टीवी चैनल्स देखें, सिर्फ कुछ सेकंड का फ्लड आ गया, फलां जगह फ्लड है, लेकिन जो तबाही हो रही है हम वाकई तौर पर वो नहीं दिखा रहे हैं। हम आज एज ए सियासतदान, एज ए एंकर, एज ए पाकिस्तान के सिटीजन हम अपनी ड्यूटियां नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी रास्ते कटे हुए हैं, उनके तक खाना नहीं पहुंच सकता है, खैमे नहीं पहुंच सकते हैं, बेसर समानी की हालत में लोग बैठे हैं। हम बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में कि जी कौन गिरफ्तार होगा कौन नहीं होगा, हम सियासत कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो जो हमें वोट देते हैं वो पिस रहे हैं। यही मैं सवाल करने लगा था कि ये तो वफाकी हुकूमत से सवाल बनता है कि क्या ये वक्त नहीं, अभी ज़ताज गुल साहिबा आपसे पहले थी, वो कही थी कि डीजी खान में जो सूरत हाल है आपके इल्म में है, वहाँ बहुत बुरा हाल है, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से, NDMA की तरफ से, PDMA की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या ये वक्त है इमरान खान की गिरफ़्तारी का, शहबाज गिल की गिरफ़्तारी का, या सारे वसाइल जो भी मुयस्सर हैं हमें वो इन सैलाब ज़दा इलाकों के जो मज़लूम अवाम हैं, सितम रसीदा अवाम हैं, उनकी मदद करने का? देखिए इरशाद साहब बात सुने, अगर आप लोग चैनल पे इमरान खान को दिखाना छोड़ दें और फैसल कुंडी को दिखाना छोड़ दें और ये शहबाज गिल को दिखाना छोड़ दें और फ्लड एरिया में चले जाएं फील्ड में, तो हम सब उधर सारे उधर ही होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये मीडिया पे सारे दिन ये होता है कि शहबाज गिल ये हो गया, इमरान ये हो गया, फैसल कुंडी ये हो गया। देखें जरताज गुल साहिबा का मैं बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं करूंगा। देखें सूबाई पंजाब का सूबा, KP का सूबा इस वक्त जो है वो PTI की हुकूमत के पास है। मैं इसमें नहीं पढ़ा। देखें मैंने खुद NDMA से सामान मांगे, NDMA ने PDMA के जरिए DA खान पहुंचाया था, जो हमारी पहले डिमांड थी, और हमें और भी बहुत ज्यादा चीजें चाहिए थी, लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। आज अगर मैं बोलूं कि मेरे सूबे का वजीर आला, मेरे इस वक्त जिले की 3 तहसीलें डूब गई हैं, मिसमार हो चुकी हैं, बहुत से इलाके मिसमार हो चुके हैं, मेरे सूबे का वजीर आला आज तक मेरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त तक नहीं आया, तो मैं बोलूंगा, और जनरल बात है कि नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये है कि कुंडी साहब टाइम खत्म हो गया है, कुंडी साहब टाइम खत्म हो गया है। हम महमूद खान साहब से कहते हैं कि वो आपका जिला विजिट करें। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।